औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज जब मैं आपकी तवज्जुह से असेंबली के माइक पर कुछ बातें करूंगा तो हस्बे रिवायत मुझे सबसे पहले तो शुरू करना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन की मुबारकबाद से, जो कि मैं वैसे भी उनको मेरे साथ कल कराची एक ही फ्लाइट पर तशरीफ लाए तो बनफ्से नफीस भी हमने उनको मुबारकबाद दी, लेकिन माइक पर भी ये जरूरी बनता। और फिर मैं तमाम मौज़ूआत का आदा करते हुए उनकी उस तकरीर की भी बड़ी तारीफ करूंगा जो उन्होंने कल की, और आज उसी की कुछ झलक मुझे साबिक स्पीकर की जाने वाली तकरीर में नजर आई। अब इन दोनों तकारीर को अगर आप इनका मजमुआ देखें, इसका निचोड़ देखें और इनका हासिल देखें तो बात यही बनती है कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। ये एक जुमला बनता है। तो मैं कैसे समझाऊं इस बात को कि हम तो गुज़िश्ता 10 साल से आपसे यही कह रहे हैं, 8-9 साल से। ये अलग बात है कि आज आप ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि हमें सबको मिलके चलना चाहिए, वरना हमने तो पहले रोज जब आपकी हुकूमत बनी उस वक्त भी कहा, जब कोविड आया तो मेरे चेयरमैन ने उस वक्त भी खड़े होकर कहा, जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो उस वक्त भी हमने आपको ऑफर की, जब मुल्क की मईशत पे जवाल आया तब भी हमने आपसे यही बात की, लेकिन आपने कहा कि आप चोर हो। अब सर चोर आपके साथ क्या बात करें, हम चोर की औकात क्या होती है? चोर क्या करें, डाकू क्या करें, हमारी औकात क्या है? तो जो शाहों के काम है सर वो शाह करें, बाकी तो रह गए चोर। चोर डाकू की औकात ही नहीं होती तो वो क्या काम करेगा? ये अलग बात है कि आज आपको वो सारे चोर चाहिए भी, नजर भी आ रहे हैं, डाकू भी भाई बनने लगे, चोर भी आपको मोहतरम लगने लगे। ये हालात पर होता है। तो मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क है होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब एक करारदाद थी, इस पे हमारे एक मेंबर साहब ने अभी एक तकरीर की। मुझे नहीं समझ आता कि मैं इनकी बात पे यकीन करूं या इसी पार्टी के एक एमएनए जो कि शहर कराची के नायब मेयर भी रहे हैं, डिप्टी मेयर अरशद वोहरा साहब, मैं उनकी बात मानूं या इनकी बात मानूं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। ये आपस में फैसला करके तकरीर किया करे ना, आपस में अपनी पार्टी की मीटिंग करके कि भाई मैं ये बात करूंगा तुम ये बात करना। अभी अगर मैं अरशद अगर इन साहब की तकरीर को बिल्कुल ठीक मानता हूं तो फिर कल अरशद वोहरा साहब गलत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं फायर ब्रिगेड को, वाटर बोर्ड को, जिन्होंने इतने टाइम में ये काम किया, ट्रैफिक के मसाइल, उन्होंने तो सारा इस हादसे को। सर हम सबको इंतहाई अफसोस, हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। अब आप कहते हैं जिम्मेदारी, आइए अब शुरू करते हैं जिम्मेदारी। क्या 1947 में कराची यही था? द आंसर इज नो। अब आए जिम्मेदारी पे चलते शुरू करते हैं। कराची का पहला मेयर मैं तालिब इल्म था, अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार 5-5 साल मेयर बना, 10 साल जमाते इस्लामी कराची पे राज कर दिए, 10 साल। उसके बाद आगे बढ़े, लिसानी बुनियादों पे तकसीम की गई, जमातें बनी, कत्लो गरी के बाजार गर्म हुए। मेयर जो आज बार बार
معصومیت کا اظہار کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے، وہی صاحب بنے 10 سال بابو بھائی. ہم تو بابو بھائی کہتے ہیں پیار سے انہیں، ہمیں بڑا پیار ہے ان سے. اور وہ تقریر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ کراچی یا پاکستان میں آئے ہوئے انہیں ہنستا ہوا ہو، اور وہ بڑے حیران ہیں اس ملک اور شہر کو دیکھ کے، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ 10 سال وہی آدمی کراچی کا میئر رہا ہے. اب 10 اور 10 ہو گئے 20. اب آگے چلے، آئیے اب پھر آگے جناب، پھر جماعت اسلامی، نعمت اللہ خان. آج جماعت اسلامی صدقہ لیتی ہے، چندہ لیتی ہے، فطرہ لیتی ہے، کھالے تو سارے ہی اتارتے، وہ کھالے بھی لیتی ہے، اور سارے پیسے کراچی پہ بینر پوسٹر لگانے پہ خرچ کرتی ہے، کہتی ہے نظام بدل دو. ارے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام ہی بدل دو، یہ کام ہی غلط ہے. اب 25 سال ہو گئے نعمت اللہ صاحب کو ملا کے، اب اور 5 سال چلیں. کون تھا؟ ہمارے اسی جماعت کے ایک انتہائی محترم وفاقی وزیر صاحب، وہ میئر کراچی تھے. پھر کون تھا؟ ایک اور بھائی جو میرے ساتھ ایک ناجائز کیس میں بند بھی ہوئے، وسیم اختر صاحب، 5 سال وہ تھے. تو 35 سال، کتنے؟ 35 سال ان دو جماعتوں نے، جماعت اسلامی اور ایم کیو کو آپ جو بھی بنا لیں، متحدہ قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ، مجھے کیوں مارتے ہو، میں کیوں مطلب جو بنا لیں. اور پھر لندن، پھر پیر آباد، پھر حیدرآباد، پھر بہادر آباد، پھر پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن 35 سال ان دو جماعتوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا. اب اس میں اگر کسی کو کوئی انکار ہے کہ 35 سال انہوں نے حکومت نہیں کی کراچی پہ، یا کراچی اس حال میں اس 35 سال کے بعد نہیں پہنچا، تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر مناظرے کو میں تیار ہوں. اتنے سانحات کا ذکر کیا، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے. مجھے یہ بتایا جائے کہ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ ذکر ہی کوئی نہیں. 360. اب آپ بتائیں کہ یہ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے ذکر کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یا چور کی داڑھی میں تنکا تھا؟ اب ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. اب آئیے جناب گل پلازہ، پھر کہوں گا جن کا نقصان ہوا ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں، پورا پاکستان گواہ ہو نہ ہو، کراچی گواہ ہے کہ اس سے پہلے ٹمبر مارکیٹ میں لگنے والی آگ، جس طرح حکومت سندھ نے فل کمپنسیٹ کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، میں واقعے کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ جس طرح ابھی ہوا کہ پک اینڈ چوز میں گل پلازہ کا تو ذکر کروں، فیکٹری کا بلدیہ کی نہ کروں. نہیں، میں سب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نہ چور ہوں، نہ میری داڑھی ہے، اور نہ میرا اس میں تنکا ہے. اب آئیے جناب، آپ کہتے ہیں کراچی وفاق کو اتنا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا؟ آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا، اسے برا بنا دیا، لیکن اس کے فلسفے پر آپ آج بھی عمل پیرا. اس نے تقسیم کی سیاست کی، اس نے 30 سال قتل و غارت کرائی کراچی میں. آج اب
خود پریس کانفرنسز میں گالیاں بک رہے ہیں اس کو. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو تباہ کر دیا اس نے. لیکن نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ نہیں. آپ اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی کراچی، او بھائی کراچی سندھ کا ایک شہر ہے. کراچی سندھ کا ایک شہر ہے. آپ کہیں کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے. آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے جو سندھ کے حقوق ہیں وہ وفاق سے مانگے. آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں کہ جو وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلی میں وہاں والا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی سندھ میں رہتے ہیں، میں بھی سندھ میں رہتا ہوں، آئے ہم مل کے سندھ کی جنگ لڑے. نہیں، آپ یہ کبھی نہیں کریں گے. اور آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت. یہ پہلی بار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں. آپ تو ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شامل رہے ہیں، صوبائی میں. ہر بار اگر ہم پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ آپ پر بھی برابر آتی ہے. اب آپ کو سر میں وہ دلچسپ بات بتاؤں گا جو اس ایوان کے لیے بھی شاید نہیں ہوگی. یہ گل پلازا 1 منزل عمارت تھی، 1 منزل. اس وقت ہمارا میئر بھی نہیں تھا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی نہیں تھی. الطاف حسین کا گن مین گارڈ، ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو ایوان میں، گوگا اس کا نام تھا، گوگا. وہ ٹی وی پر بھی آ کر انٹرویو دے چکا ہے. یہ 1 منزلہ عمارت کو جبرن اس نے 2 منزلہ، پھر 3 منزلہ، پھر 4 منزلہ، پھر بیسمنٹ ختم کر کے گوڈاؤن بنائے. ایک دکان کو 2 میں تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی، چلنے کا راستہ نہیں. یہ سب اس دور میں ہوا جب ہم نہ میئر تھے نہ ہم سندھ گورنمنٹ میں تھے. سب کچھ کسی اور کے حوالے تھا. 100 آدمی روزانہ اشارے پہ قتل ہو جاتا تھا. شام کو پوچھا جاتا تھا اسکور کتنا ہوا ہے. یہ اس وقت بنا ہے. یہ گل پلازا اس دور کی نشانی ہے جو آج آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. آج جو وہاں میرے معصوم 60 یا 70 افراد اس ملبے میں دبے ہوئے ہیں، ان کی روحیں بد دعا دے رہی ہیں اس وقت آپ کو کہ جب وہ کراچی کے قاتل گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور اس طرح کے ناجائز پروجیکٹ بنواتے تھے جس سے کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے ایمرجنسی میں نہ اندر داخل ہو سکتا ہے. آج بھی ایسی کئی عمارتیں اور بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے بننے کا ٹائم، سن اور سال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کب کون کہاں کس کرسی پہ بیٹھا تھا. کہاں سے آئی ہے چائنا کٹنگ؟ کراچی کی امیونٹی کہاں گئی؟ کس نے بیچی؟ پارک گراؤنڈ ہمارے کس نے ختم کیے؟ پلاٹنگ کس نے کی ناجائز؟ سپریم کورٹ میں موجود ہے. یہ اچھا، کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ یہ 2 جماعتیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، یہ ایک دوسرے کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہی سپریم کورٹ میں بھی جماعت اسلامی گئی ہوئی ہے کہ جی یہی چائنا کٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے بہت حد تک یہ ثابت بھی کر دیا ہے. اور ان کا موقف ہے کہ نہیں جی یہ جماعت اسلامی کرتی تھی. ہمارا اس میں کوئی ذکر نہیں. اب 35-36 سال کے بعد آج جب پہلی بار کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کراچی ہمارا، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ڈر سے کہ ہمارا کونسلر بھی نہیں جیتے. یہ خوف کا عالم تھا. ہم نے منتیں کی، خوف کا عالم تھا. ہم نے منتیں کی کہ بلدیات کے الیکشن میں حصہ لو، حالانکہ ہمارے آپ خلاف ہو، لیکن خدا کے واسطے آؤ.
میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمیں میٹنگ میں اس شخص نے کہا بھائی ہمیں بخش دو، الیکشن یا تو پوسٹ پون کر دو یا خدا کے واسطے ہمیں الیکشن میں مت لے آؤ، ہماری پوزیشن ایسی ہو گئی ہم ایک کاؤنسلر نہیں جیت سکتے۔ زیادہ بات ہوگی تو پھر میں نام بھی لے لوں گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ تو جو الیکشن کا بائیکاٹ کرے اس میں حصہ نہ لے اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملے تو 35-36 سالہ پرانے یہ گوشت نوچنے والے گدھ کہیں کہ بھائی اب تو یہ بھی ختم کرو 18ویں ترم، اب تو یہ بھی ظلم ہو گیا، اب تو وہ بھی ظلم ہو گیا، اور اب تو سب کچھ آپ ٹھیک کر کے دو اور آپ نے تو یہ، وہ خدا کے بندو، وہ خواجہ صاحب صحیح کہتے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے، اچھا آپ کو اتنے قوانین منظور کرانے تھے، آپ ہر حکومت میں رہے، آپ کے اپنے لیڈر کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ الطاف حسین کو گالیاں بک رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں سن تو لیں، کہ جب آپ حکومتوں سے بارگننگ کی پوزیشن میں ہوتے تھے، جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ جس طرف جائیں اس کی حکومت بنے، آپ نے کیوں یہ قوانین پاس نہیں کرائے؟ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہم کھانے کمانے اور لوٹنے میں لگے ہوئے، ہم نے مہاجر قوم کو 100 سال پیچھے دھکیلا، خود آپ نے اعتراف کیا ہے۔ میں کوئی بات خود سے نہیں کر رہا، میں ایک پریس کانفرنس اٹھا کے آپ کو دکھا رہا ہوں آئینے کی طرح، میں یہاں پر کی گئی ڈپٹی میئر کی تقریر اٹھا کر دکھا رہا ہوں آپ کو آئینے کی طرح، اور ایک تیسری چیز میں نے آپ کو یاد دلا دی، سانحات کا ذکر آپ نے کیا، سانحات حادثات کا ذکر آپ نے کیا، اتنے بڑے سانحے کا جو زنجیر دروازے پہ تالا لگا کر 360 لوگ مرے، سامنے لوگ دیکھتے رہے وہ جلتے ہوئے مرے، کسی کو مدد نہیں کرنے دی گئی، اور جب سب مر گئے تو نیچے کیمپ لگا دیا، اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، اور اس میں سزائے موت کس کو ہوئی؟ ذرا اس کا بھی نام لینا، سیکٹر انچارج ایم کیو ایم، کیوں نہیں کہتے آپ اس سانحے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہر سانحہ گنوایا نا آپ، تاریخ کراچی پہ ایک سیمینار رکھے، وہ ہماری بچی بشرا جو حادثے کا شکار ہوئی اس سے لے کے آج تک کہ کراچی میں کس کا کیا رول رہا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اب کراچی آپ کے ہاتھ میں نہیں، اب آپ کراچی کے دعوے دار نہ بنے، الحمدللہ اب ہمارے پاس کراچی آیا ہے، جادو کی چھڑی ہمارے پاس بھی نہیں، میں نے گل پلازا کا بھی بتایا کس نے کب اور کیسے بنایا، اور اس طرح کی دوسری عمارتیں اس میں بھی یہ حادثات ہونے کے پورے چانس ہے۔ ہمدردی ہے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، ہم انہیں کمپنسیٹ بھی ہم کریں گے، غلطی آپ کی ہے، بلڈنگ آپ نے بنائی، اب کہتے فائر۔ آپ کو پتہ ہے سر، KMC کے فائر اسٹیشن کے عملوں میں سے 200 سے زائد ٹارگٹ کلر پکڑے، جو تنخواہ فائر ٹینڈر کی لیتے تھے لیکن کرتے تھے ٹارگٹ کلنگ۔ میں جتنی تفصیل میں جاؤں گا شاید تلخی میں چلا جاؤں، میں اور محکموں کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اور ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ہماری گلیاں، ہماری سڑکیں، ہمارے مسائل سانجھے۔ آپ کہتے ہیں کراچی میں گٹر میں بچہ گر گیا، انتہائی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس ٹاؤن اور کس UC میں گرا؟ اب اگر کراچی کی ہر گلی کے اندر ڈھکن لگانے کا کام بھی میئر کا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ میئر انسان نہیں جن ہو سکتا ہے۔ خود آپ کہتے ہو 3 کروڑ، میں کہتا ہوں 3.5 کروڑ کا شہر ہے کراچی،
اور وہ بچہ جہاں گرا وہ ٹاؤن بھی جماعت اسلامی کا، وہ یو سی چیئرمین بھی جماعت اسلامی کا، اب وہ گلی میں بچہ گرا تو قصور پیپلز پارٹی کا۔ تھوڑا سا تحقیق تو کر لیں، کیونکہ آپ کو تنقید ہم پہ کرنی ہے۔ اب میں اپنے کلوزنگ کی طرف آتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا۔ بہت ہو چکا یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کسی مسئلے کا حل میں۔ سب مل کے بیٹھے، اچک زئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی یہی کہہ دیں کہ سب مل کے بیٹھے۔ اس میں آپ کی بقائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھل کر بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے حلقے کراچی میں محفوظ ہیں۔ جن حلقوں پر دوسری پارٹیاں سبقت لے گئی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ہیں۔ الحمدللہ نہیں جیتتا کوئی ملیر میں ہم سے۔ آؤ دھاندلی نہ کرو، لہری جیت کے دکھاؤ، آؤ دھاندلی نہ کرو، کیماڑی جیت کے دکھاؤ۔ نازم آباد آپ سے کوئی لے گیا، فیڈرل ایریا آپ سے کوئی لے گیا ہے، کلفٹن آپ سے کوئی لے گیا ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں۔ اب آپ اپنے بقا کی جنگ لڑیں، اور اس جنگ میں ہم ہی آپ کو کام آئیں گے۔ تو کسی ایسی اندھیری غار میں نہ چلے جائیں کہ جس سے آپ واپس نہ آ سکیں۔ سر انشاءاللہ تعالی سندھ گورنمنٹ از فلی کمیٹڈ۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سر حادثے ہوتے ہیں، یہ اتنا کنجسٹڈ تھا، اس میں مٹیریل سارا پلاسٹک، اس میں سارا کیمیکل والا مٹیریل، کپڑا، اس کو کنجسٹڈ بنانے کی ہسٹری میں بتا چکا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس دور میں بنایا، سب بتا چکا۔ بورا صاحب نے خود کہا کہ جی پوری کوشش واٹر بورڈ نے کی، پوری کوشش فائر ٹینڈرز نے کی۔ سانحہ ہوا ہے بہت بڑا، اور جس پہ بےحد افسوس ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ از فلی کمیٹڈ۔ جس طرح پہلے کیا، اس حادثے کو ریورس تو نہیں کر سکتے، یہ کوئی فلم تو نہیں جس کو آپ ریوائنڈ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کو جو کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا عمل دکھاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو فلی کمپنسیٹ کریں گے، اور یہ درخواست ہے کہ کراچی پر بات کرنے سے پہلے تاریخ کراچی بھی پڑھ لیا کریں، اور کراچی کن کن مراحل سے گزرا اور کیوں گزرا یہ بھی دیکھ لیا کریں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔